बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सुफियान अब्बासी मेरा नाम है और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले तो मीडिया के साथियों को जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला और इस इंतहाई अलमनाक और दर्दनाक हादसे की कवरेज के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस वक्त उसामा मरहूम के जो है वालिद नदीम यूनुस साहब यहाँ पर हमारे दरमियान में मौजूद हैं। इसके अलावा हमने इस्लामाबाद की सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और इसके साथ साथ आज हमने यहाँ पर एक ग्रैंड जरगा भी किया है, मीटिंग की है, जिसके अंदर कोटली सतियाँ और मरी के अमायदीन, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़िम्मेदारान और सिविल सोसाइटी के लोग भी उसके अंदर शामिल थे। हम इंशाअल्लाह ताला इस पूरी कैंपेन को जो कि एक जुल्म और ज़्यादती का ये एक वाक़या नहीं है बल्कि ये एक तसलसल है पिछले बहुत सारे वाक़यात का, लिहाजा हम इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आज देना चाहेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो हामिद रशीद साहब हैं और इसके साथ साथ अजमल बलोच साहब हैं, काशिफ चौधरी साहब हैं ताजरान की तरफ से, शफकत अब्बासी एडवोकेट साबिक जज हाई कोर्ट हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं, राजा फैसल साहब जो हमारी इस लीगल साइड को जो है वो देख रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कारी सैफुल्लाह सैफ़ी साहब जमीयत उलमा इस्लाम मरी के प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, गुलाम मुर्तज़ा सती साहब यहाँ पर मौजूद हैं, साबिक MNA, और इसके अलावा आसफ शफीक सती साहब हैं, जब्बार सती साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरी कोटी सतियाँ की तरफ से, और तुफैल अब्बासी साहब हैं सदर अंजुमन ताजरान मरी, और इसके साथ साथ इम्तियाज़ अब्बासी साहब हैं टीचर यूनियन की तरफ से, अमाद तफूर, अरशद नवाज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सजाद अल हसन अब्बासी साहब हैं और इफ्तिखार अब्बासी साहब। अब मैं इसके बाद सबसे पहले जो है वो नदीम यूनुस साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बात करें, उसके बाद हम अपना लाया मतलब प्रोग्राम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मीडिया का इंतहाई मशकूर हूँ कि मीडिया की वजह से मेरे बच्चे का की जो शहादत का जो केस है वो उजागर हुआ है, और उसके बाद जो है ना वो मैं सिविल सोसाइटी का, ताजरान का और मुगला का सबका मशकूर हूँ। ने एक जवान 22 साल का बच्चा जो खोया है, मेरा दिल बहुत दुखी है, लेकिन मैंने ज़ब्त किया हुआ है इसलिए कि मैं उसकी शहादत को ज़ाया नहीं करना चाहता। दिन दिहाड़े रात के 2 बजे इंतहाई सफाकाना तौर पर जो लोग हमारे मुहाफ़िज़ बने बैठे हैं उन लोगों ने मेरे मासूम बच्चे को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया है। और कभी कहते हैं गोलियां आगे से लगी हैं, कभी कहते हैं पीछे से लगी हैं। मैं तो कहता हूँ, मैंने तो जो अभी तक मेरी समझ में आई है, गोलियां ना गाड़ी के आगे से लगी हैं ना पीछे से लगी हैं, गाड़ी के बाहर निकाल कर, बच्चे को बाहर निकाल कर उन्होंने गोलियां मारी हैं। क्योंकि कल मेरा दूसरा बेटा जब वहाँ पर गया है तो उसने देखा है कि ड्राइविंग सीट पर कोई निशान नहीं है। अगर गाड़ी के अंदर उसको गोली लगी होती ना तो निशान होता, ड्राइविंग सीट के ऊपर खून का निशान होता। क्योंकि मैंने एक दफ़ा मार्केट में कत्ल हुए देखा था, जब गोली लगती है तो
फवारा निकलता है खून का। और दूसरी बात यह है कि उसका एक और सबूत मैं आपको बताऊं कि उसके पांव पर जो गोली लगी है वो भी इस चीज की शहादत देती है कि ये उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठकर कोई माहिर से माहिर बंदा जाना पाँव के, ठीक है। इसलिए सबसे पहले तो ये ना यही सबसे इनका सफाकाना अमल है। वो कहते हैं कि गाड़ी जो है ना वो हमने फॉलो की है और नहीं हुई है। एक 660 सीसी गाड़ी है जापानी आल्टो, और इनके पास है वीगो 3000 सीसी गाड़ी। जो गाड़ी मेरे बेटे के पास थी वो इनकी गाड़ी के सामने एक खिलौना थी, और उन्होंने इसके ऊपर जाना उन्होंने कहा कि ये ना हमारे से फॉलो नहीं हुई तो हमने जाना इसलिए उसके ऊपर फायर किया। पहले इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि 2 गोलियां ज़मीन पर फायर की तो वो जाना मतलब क्रॉस उसके जाके लगी हैं, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि वो जाना कॉल आई तो शुबे में जाना उसके पीछे जाना वो किया है तो उसने क्रॉस पहले इसने फायरिंग की है। उसके बाद खालिद अवान साहब डीएसपी जाना उन्होंने बयान दिया कि जाना ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बच्चा इनोसेंट है। ये आपने मीडिया के ऊपर ये ना ये आपके सामने ये बात आई होगी कि बच्चा मासूम है और पुलिस की गफलत के, हालांकि उनको कहना चाहिए पुलिस की सफाकी की वजह से, लेकिन उन्होंने कहा पुलिस की गफलत की वजह से। गफलत होती है जो जानबूझ के ना की गई और लेकिन उन्होंने जानबूझ के किया ये काम, ठीक है। उसके बाद जो ना उसके बाद जो ना ये है कि देखें अगर 1 मिनट के लिए इनकी बात मान भी लें कि गाड़ी के अंदर ही इन्होंने किया है, उसको भी मैं अगर 1 मिनट के लिए भूल जाऊं कि इन्होंने जाना पाँव के ऊपर फायर किया है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है, तो ये बताएं कि अगर फॉलो कर रहे थे तो फिर आगे से गोलियां किसने मारी हैं। मैं इनकी जाना वो एक तो जो वजीर दाखिला शेख रशीद साहब जो मेरे घर गए और मुझसे उन्होंने वादा किया कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जाना ये जुडिशल कमीशन जो मैंने उनसे मुतालबा किया था कि हाई कोर्ट के एक सर्विंग जस्टिस के जाना होना चाहिए सरबराही में, लेकिन वो अभी तक ये उन्होंने उसके बाद 3 दिन गुजर गए, वो अभी तक ये उन्होंने मुतालबा ये हमारा माना नहीं है। एक टीवी शो पे उनसे जब बात हो रही थी वो भी बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे तो एंकर नहीं बताया कि जी शेख साहब कह रहे हैं कि जी ये मुतालबा उनका हमने तस्लीम कर लिया, लेकिन अभी तक तस्लीम कोई नहीं किया। कल मुझे जाना ADCG का फ़ोन आया था कि जी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, तो फिर अगर उन्होंने मुतालबा तस्लीम कर लिया है तो ये क्यों कर रहे हैं, ADCG क्यों तफ्तीश कर रहे हैं। हमें ADCG की जाना काबिल कबूल है ही नहीं है, तफ्तीश ये से कबूल ही नहीं है। क्यों कि उसमें जाना वो पुलिस के जाना होगी उनके मददगार होंगे और वही जाना वो कातिल वही मुहाफ़िज़ वही जाना गवाह और सब कुछ जाना वही जाना वो इंक्वायरी करने वाले, ये तो ऐसा तो इसमें इंसाफ की जाना उम्मीद ही कोई नहीं है। तो जब अब जाना वो हुकूमत के जाना 4 दिन गुजर गए हैं, मैंने ये 3 रातें जाग के गुजारी हैं और मुझे शिकवा है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से। वो कराची में नालों के ऊपर तो 100 मोटर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, उसमें किसी की जान ज़ाया नहीं हुई है। यहाँ पर मेरे जवान साल बच्चे की जान ज़ाया हुई है और बिल्कुल क्लियरली एक जो ना वो मैं तो ये कहता हूँ कि ये केस अदालत में चलना चाहिए, बगैर किसी इंक्वायरी के जो ना इनको लटकाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई इब्हाम है ही नहीं है। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मेरा गिला है और उनसे मेरी अब अपील भी मैं करता हूं, अगर वो मेरी अपील को मानते हैं
کہ وہ سو موٹ ایکشن لیں اور اس کو جلد از جلد اس کا ٹرائل کیا جائے اور فیئر اینڈ فری ٹرائل کیا جائے. نواز شریف کا ٹرائل کرنے کے لیے کیوں کہ اس سے حکومت کو فائدہ ہوتا ہے. زرداری کا ٹرائل کرنے سے اس کو حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی, مجھے کسی نے میڈیا پہ کسی نے بات کی تھی. اب یہ بات دیکھیں کہ ایک منسٹر کا بچہ گاڑی چلا رہا ہو, وہ کسی پولیس کے اہلکار کو گاڑی کے نیچے کچل دے گا, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اور میں عام شہری ہوں, میرا بیٹا بے قصور جانا وہ پولیس والے دہشت گردی سے اس کو مار دیں اور میں جانا وہ انصاف کے لیے جانا وہ مارا پھروں. جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پہ یہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اس کو نیا پاکستان بنا رہے تھے. نیا پاکستان تو نہیں بنانے, وہ میرے خیال میں اس کو نیا قبرستان بنانا چاہ رہے ہیں. قبرستان تو ہم نے پرانے میں ہی دفن کر دیا عمران صاحب. اب میں نے ان سے, بابر اعوان صاحب آئے تھے میرے پاس, میں نے ان سے یہ, وہ مجھے کہتے ہیں جی وزیر اعظم کو کوئی پیغام دیں. میں نے کہا پیغام ان کے پاس تو کافی 2 دن سے پہنچا ہوا ہے, تو اگر آپ مزید کوئی پیغام سننا چاہتے ہیں تو سنیں کہ اگر یہ قاتل بچ گئے, اگر ان کو سزا نہ ہوئی تو قیامت کے دن میں ان 5 لوگوں کو چھوڑ دوں گا, ان کو معاف کر دوں گا, ان کو اپنے بیٹے کا خون معاف کر دوں گا. میں آپ کو قصوروار ٹھہراؤں گا اور آپ کا گربان پکڑوں گا, اور چیف جسٹس صاحب آپ کا بھی. یہ تھے ندیم یونس صاحب, جنہوں نے اس وقت تک کی جو انتظامیہ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے جو کارکردگی تھی اس پر اپنے بات بھی کی, اپنے جذبات کا اظہار کیا. ہماری اس حوالے سے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہم نے تشکیل دی ہے کہ ہم اس چیز کو لے کر آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس ظلم جب اور سفاکیت کا جو مظاہرہ اسلام آباد پولیس نے کیا ہے, ہم اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے تمام اپنے بامی اختلاف کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے سارے متحدہ ایک کوشش کریں گے. اور وہ یہاں پر بیٹھ کے ہم نے اپنا ایک پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیا ہے. اس کے مطابق سب سے پہلے تو ہم یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ہمارے سمپلی ہم نے 3 اپنے مطالبات جو ہے وہ سامنے رکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فی الفور جس طرح ندیم صاحب نے کہا ہے کہ جوڈیشنل کمیشن جو ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں بنے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ مطالبہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے کہ وہ سوموٹو ایکشن لیں. یہ ہمارا پہلا جو ہے وہ مطالبہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کی کسی طرح کی انویسٹیگیشن کو نہ سول سوسائٹی اور نہ ہی لوائقین تسلیم کریں گے, اس لیے کہ وہ فریق ہیں. لہذا اس میں ایک جے آئی ٹی جو بنائی گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوائقین میں سے یا ہم جو کمیٹی نامزد کریں گے وہ ان کو ساتھ رکھ کے باقی ایجنسیز بھی اس کے اندر شامل ہوں, اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج اس کی نگرانی کرے گا, تو وہی ہمارے لیے ہمارا یہ دوسرا مطالبہ تھا. ہمارا تیسرا مطالبہ آئی جی اسلام آباد فی الفور مستعفی ہو جائیں. یہ بات کر دینا کہ یہ پولیس کے چند لوگوں کی غلطی ہے, یہ بظاہر تو بہت ایسی سٹیٹمنٹ ہے کہ جس سے وہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں, لیکن ہم سب کے احساسات, جذبات اور ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے کہ آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اتنا بڑا واقعہ کوئی عام ایک کانسٹیبل یا ایس آئی جو ہے وہ نہیں لے سکتا, بلکہ اس کے اندر کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں, اور اس اسلام آباد پولیس کے ذمہ دار آئی جی اسلام آباد ہیں, وہ فی الفور مستعفی ہوں. یہ ہمارا تیسرا مطالبہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے ڈسکشن کے بعد ایک مربوط
حکمت عملی ہم نے بنائی ہے کہ اس کیس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے ثانیہ ساہیوال کے اندر بھی دیکھ لیا ہم نے، اسلام آباد میں کچھ عرصہ پہلے ایک اور اسامہ کو جو ہے پولیس گردی کا شکار ہوا، اور آج یہ معصوم بچہ ایک پولیس کی دہشت گردی کا شکار ہوا۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ آخری واقعہ ثابت ہو، لہذا اس حوالے سے ہم جو ہے وہ ہم نے اس موومنٹ کو آگے لے کے جانا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کی سول سوسائٹی، انجمن تاجران اسلام آباد، جن کا اس کیس کو ہائی لائٹ آگے لے کے جانے میں بڑا کردار ہے، وہ سارے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیس، وکلاء ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کاز کے اندر ساتھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومت سے اور پارلیمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور پولیس ریفارمز کے حوالے سے جو ہے وہ قانون سازی کی جائے، تاکہ آئے دن جو یہ واقعات ہوتے ہیں، پولیس جو کا شکار ہوتا ہے کوئی نہ کوئی معصوم، اس کو جو ہے وہ روکا جائے، یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے۔ اور ہم نے یہ طے کیا ہے یہاں پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہ اسلام آباد کے شہری، سول سوسائٹی، اور خاص طور پر مری اور کوٹلی ستیاں کے غیور عوام انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ بروز جمعہ 2 بجے پریس کلب کے اندر اکٹھے ہوں گے، اور اس پر بھرپور طریقے سے مظاہرہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر مطالبات نہیں مانے جاتے، اور اس کو یہ مظاہرہ تو بہرحال ہوگا، مطالبات مانے گئے تو وہاں ہم شکریہ ادا کریں گے کہ ہمارے مطالبات مان لیے انہوں نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر یہ بھی طے کیا ہے کہ تمام مساجد، مری، کوٹا، کوٹلی ستیاں اور اسلام آباد کے اندر تمام مساجد کے اندر جو ہے وہ قراردادیں منظور کی جائیں، مذمتی قراردادیں منظور کی جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم بہت بڑا ایک مظاہرہ مری سٹی کے اندر، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوٹلی ستیاں کے اندر بھی ایک بہت بڑا مظاہرہ کریں گے، جس کی اناؤنسمنٹ 8 تاریخ کو پریس کلب کے پروگرام کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اب میں مختصر سی گفتگو کرنے کے لیے شفقت بھائی صاحب، یہ میں نے پہلے بات کی ہے، راجہ فیصل صاحب، شفقت صاحب، یہ ہماری لیگل ٹیم ہے، سابق جج ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار۔ بہت مختصر جو سفیان بھائی نے بات کی اسی کو انڈورس کرتے ہوئے، جس طرح ندیم صاحب نے کہا کہ ہمیں اس تفتیش سے ہم مطمئن نہیں ہیں، GIT بن جانا، FIR درج ہو جانا، 302 کا دفعہ لگا دینا، 780 کا دفعہ لگا دینا، یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ عدالتیں بری کر دیتی ہیں کہ عدالت میں کیس کا فائل ثبوت نہیں ہوں گے، ثبوت پولیس کا اکٹھی کر رہی ہے، GIT کر رہی ہے، تو GIT نے ابھی تک ہم سے رابطہ نہیں کیا، ہم سے مراد لوائقین سے شہادت کے لیے۔ وہ کل جب پیش کیا ملزمان کو تو ان کو جس گن کے ساتھ فائر کیے انہیں وہ گن نہیں مل رہی۔ میں یہ سوال یہ کرتا ہوں کہ وہ سرکار کی گن تھی، کوئی پرائیویٹ ویپن نہیں تھا، اس کے اندر جو گولیاں تھیں یا وہ معاملات بھی سرکار کے ہیں۔ ہر کانسٹیبل جب گن لے کے آتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے کہ یہ فلاں کانسٹیبل لے کے جا رہا ہے، اس کے پاس کتنی گولیاں ہیں اور کتنے راؤنڈ ہیں۔ جب واپس جمع کراتا ہے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ کتنی مس ہوئی ہیں۔ آج تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ 22 گولیاں کہاں چلی گئیں۔ ان کو گن کی اگر گن ان سے ریکور نہیں ہو رہی 48 گھنٹے میں، 4 دن میں، تو اس کی میچنگ کیا کریں گے؟ اور میچنگ کے لیے وہ جو خول برآمد ہوئے وہ کیا کریں ان کے پاس؟ ان کو فی الفور ان کو بھیج دینا چاہیے تھا کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ کے لیے لاہور، تاکہ وہ الگ جائیں، ویپن آفینس بعد میں جائے، تاکہ وہ کورابریشن آ جائے۔ اسی طرح جس طرح ندیم صاحب نے بات کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ثبوت جان بوجھ کے ضائع کیے جا رہے ہیں، اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ دنیا کو بتا سکیں کہ ہم نے 302 کا پرچہ دیا۔ بھئی پرچہ درج بنے گا، شہادت اکٹھی کرنی ہے، پروسیکیوشن ہیز ٹو پروو اٹس کیس بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، 100% سے زیادہ کیس ثابت ندیم صاحب نے اور پروسیکیوشن نے کرنا ہے۔ اور میں نے کل بھی کہا کہ یہ مثالی کیس ہے، اسلام آباد کی انتظامیہ، اسلام آباد کی پولیس
یہ ان کی شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے گا. ہمارا کوئی مخالف نہیں، نہ پی ٹی آئی کے حوالے سے، نہ حکومت کے حوالے سے، نہ اسلام آباد کی انتظامیہ کے حوالے سے. ہمارے کلپریٹس وہ 5 کانسٹیبلان، وہ 5 پولیس ملازمین ہیں. اس لیے وہ پولیس کی وردی کے پیچھے نہ چھپیں، وہ انتظامیہ کے پیچھے نہ چھپیں. اس لیے کہ انتظامیہ ثابت کرے کہ ہمارے نظام میں ہمارا لیگل سسٹم، ہمارا جوڈیشل سسٹم، ہمارا کرمنل سسٹم اتنا مضبوط ہے. یہ اس کے اندر سے انٹرنل میکینزم ایسا ہے کہ کوئی آدمی بچ کے نہ جا سکے. اس لیے ندیم صاحب کو انصاف سرکار نے دینا ہے، پروسیکیوشن نے دینا ہے. تو آج پروسیکیوشن 48 گھنٹے کے باوجود، زبانی لپ سروس ہونے کے باوجود، میں نے کہا ہمارا نہیں معاملہ. یہ جو ایکشن کمیٹی ان کی قیادت میں بنی ہے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، اس میں نون کے لوگ بھی ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، اس میں مسلم لیگ کاف کی ہیں، علماء بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں. اور اس لیے اکراس دا بورڈ کوئی سیاسی بات نہیں. ہم نے کل بھی کہا کہ آپ نے مختار مائی کا کیس اگر بنانا چاہیں گے تو ہم نہیں بنانے دیں گے. آپ اس کیس کو اگر سائیوال کا کیس بنانے دیں گے، نہیں بنانے دیں گے. اس لیے خطۂ کوثار کے لوگ، خطۂ کوثار کی مائیں، خطۂ کوثار کے بچے جو ہیں وہ اپنا قرض سمجھتے ہیں کہ ہم اس چیز کا حساب اگر نہ لیں، اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو ہم اس معاملے کو چلنے نہیں دیں گے. ہمارا کسی سے کوئی دعوت نہیں، ہم سیدھا کہتے ہیں کہ انصاف دیا جائے. وہ 5 لوگ سرکار کی گولیوں سے، سرکار کی بندوقوں سے 22 سال کے لڑکے کو 22 گولیاں ماری. 22. اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ یہ معاملہ یہ تھا وائرلیس نہیں، آپ کو کس نے حق دیا؟ قانون میں آپ کو یہ اختیار نہیں تھا کہ گولی چلاتے. آپ اس کے ٹائر کو برسٹ کر دیتے، آپ اس کو گرفتار کر دیتے، آپ اس کے گاڑی آگے کھڑی کر دیتے. اس لیے کہ 22 دس انڈیکیٹس کہ یور انٹینشن، دس انڈیکیٹس یور نالج. اور آپ اس حد تک دشمنی میں چلے گئے، اس حد تک آپ چلے گئے کہ آپ کا 22 گولیاں مار کے، اور آپ نے کہا کہ ہمیں شبہ تھا اور شبے میں ہم یہ کی. اس لیے انتظامیہ اس بات سے باز آ جائے. وہ اپنا ڈیفینس دے رہی ہے کہ جی کہ ہمیں شبہ تھا تاکہ ہمیں کل سزا نہ ہو سکے. اسامہ کو انصاف دو، اسامہ کو انصاف دو، اسامہ کو انصاف دو. پولیس گردی نامنظور، پولیس گردی نامنظور. اس لیے پرائم منسٹر پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ میں پولیس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. میں اسلام آباد پولیس یا پاکستان کی پولیس تھانہ کلچر کے خلاف ہوں. جناب پرائم منسٹر صاحب، آپ کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ اہلیان پاکستان اسلام آباد میں دیکھیں کہ آپ کی انتظامیہ، آپ کے تفتیشی ادارے، آپ کی جے آئی ٹی کس طرح تفتیش کرتی ہے. ہم نے کل بھی مطالبہ کیا تھا کہ قانون کے مطابق 15 دن کے اندر چلان داخل ہونا چاہیے. قانون یہ کہتا ہے، ضابطۂ فوجداری کہتی ہے، میرے چھوٹے بھائی فیصل اس بات کی گواہی دیں گے. ہم نے کہا کہ اس کا کیس اینٹی ٹیررزم لگ گیا، 780 لگا، لہذا یہ ٹرائل ویسے بھی دہشت گردی کورٹ میں جائے گا. تو وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ قانون میں لکھا ہوا ہے. اس لیے 3 ماہ کے اندر اس کیس کا فیصلہ، جو سزائے موت ہے، 302 کی بھی سزائے موت سزا ہے اور 780 کی بھی سزا کے تحت کلمنیٹ کریں. ورنہ اس طرح کر دینے سے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے کوئی حکم. ندیم صاحب رنجیدہ ہیں. ندیم صاحب نے جو باتیں آج بھی کی، یا ایف آئی آر میں جس کا جوان لاش گھر میں پڑی ہو، اس کو تو نہیں معلوم کہ وہ کہے کہ گولی ادھر سے آئی تھی، ادھر سے آئی تھی، فلاں معاملہ تھا، فلاں معاملہ تھا. یہ تفتیش کاروں کا کام ہے. جو سمجھدار تفتیش کار ہیں وہ کیس کو پہلے دن سے سیدھا کرتے ہیں تاکہ جا کے اس کو سزا بھی ہو اور سپریم کورٹ تک وہ فیصلہ برقرار رہے. تو ہماری گزارش یہی ہے کہ 3 ماہ کے اندر فیصلہ ہو. تفتیش پہ عدم اعتماد کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ حکمران حضرات جو ہے، ان 5 لوگوں کے خلاف کیا مس کنڈکٹ پروسیڈنگ کی ہے. پولیس آرڈر میں لکھا ہے کہ اگر پولیس کا کوئی افسر شہادت ضائع کرے گا وہ الگ جرم ہے، اگر جان بوجھ کے تفتیش میں ڈنڈی مارے گا وہ الگ جرم ہے، اور اگر پولیس افسر اگر کسی پہ تشدد کرتا ہے تو پولیس ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے. پاکستان نے کنونشن آن ٹارچر سائن کیا ہے. وی آر دا سگنیٹری آف دا کنونشن اگینسٹ ٹارچر. پاکستان پہ لازم ہے، دنیا میں دیکھ رہی ہے. آئی گاٹ اے ریسیو کال
امریکہ کے جو ادارے ہیں سول سوسائٹی ہے کہ وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسی نے اس طرح کر کے مار دیا تو وہاں کے رد عمل وہاں سے باہر ہے. اس لیے پاکستان کی نیک نامی, اس ملک کی نیک نامی, اسلام آباد کی پولیس کی نیک نامی, اس حکومت کی نیک نامی یہی ہے کہ 3 ماہ میں فیصلہ کر کے سزائے موت انہیں سنائی جائے. اس کے بعد جب تک معاملہ اوپر جاتا ہے اللہ کے حوالے, اور ندیم صاحب شاید معاف کریں نہ کریں یہ ان کا رائٹ ہے, لیکن پہلے ایک دفعہ سب کا ہمارا شملہ اوپر ہو جائے گا. بہت مہربانی, بہت شکریہ. کوئی سوال میڈیا کا؟ کوئی سوال؟ اور ہاں جس طرح نے کہا ساری کہ گاڑی کی فرانزک وہ کرا رہے ہیں, تو میں نے جو بات زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کرنا چاہتا تھا, یہی کہہ رہا ہوں کہ پولیس شہادت کو, پولیس اپنے بیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے جو ناقابل قبول بات ہے, جو گاڑی والی بات آپ نے کہی بالکل ٹھیک کہی آپ نے. اینی کوشچن سر؟ جو میرا سوال تھا ندیم صاحب آپ سے, جی ایک تو یہ 2 FIR جو ہے وہ آپ کے بیٹے کے حوالے سے پولیس مختلف گروپوں میں اس کو شیئر کر رہی ہے, وہ 2 FIR کے اسٹیٹس بتا دیں کیا ہے. دوسرا, ان پولیس اہلکاروں سے جھگڑا جو آپ نے FIR میں لکھا ہے اس بات پر ہوا تھا؟ دیکھیں جی, اس کا جواب جو ہے نا یہ ہمارے لائرز دیں گے. ہم نے ان کے سپرد کر دیا سارا کام. کیونکہ ٹیکنیکل کوسچن دو باتیں بنیادی بات یہ ہے کہ میرے خلاف 10 کیس رجسٹر کرے ہیں. سپوز دیر از اے ججمنٹ آف سپریم کورٹ. چودھری الطاف صاحب ہمارے گورنر تھے, جیلم والے, اور راجہ افضل, کوئی 30-35 FIR درج تھیں افضل کے خلاف مختلف معاملات میں, تو کسی میں بھی کنوکشن نہیں تھا. تو پہلا لیگل سوال یہ ہے کہ میئر رجسٹریشن آف کیس, جو بیلیبل کیس نان معاملہ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس, جو 4 سال پہلے کی ہم اس کی بھی ڈینائی کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیگل پوزیشن یہ ہے کہ کسی کے خلاف اگر FIR درج ہونا, ان کو یہ جواز نہیں ہے کہ یہ اس کو بھون دیں, اس کو گولیاں مار دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ریکارڈ قانون یہ کہتا ہے کہ مجھے آ کے کوئی حملہ کر دیتا ہے, مار دیتا ہے, تو مجھے وجہ انات بتانا ضروری نہیں ہے وہ کیوں مجھے مار رہا ہے, اس کے دل میں, اس کے دماغ میں موٹیو کیا ہے, کیوں مجھے مار رہا ہے. یہی معاملات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دس از اے ہائی اسٹیج, دس از اے ٹائم کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز تفتیش جو کر رہے ہیں, JIT کر رہی ہے, وہ قوم کو بتائے کہ انہوں نے کیا تفتیش کیا ہے, کیا معاملات لے کے گئے ہیں. ندیم صاحب کے اس آئے نہیں, باقیوں کے اس نے رابطہ نہیں کیا, اس لیے کہ وہ جی پلیز میں کرتا ہوں. ایک منٹ سر, میں آپ کو دونوں FIR فیک ہیں. آپ کا جو کوسچن ہے FIR فیک ہیں. ایک منٹ ٹھہرے, ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں سر. جھگڑا سن لیں میری بات. انہوں نے جو پہلے FIR میں لکھوایا تھا, آج انہوں نے ندیم صاحب نے اور بھی زیادہ یہ کہا کہ گاڑی سے نکال کر مارا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعہ تھا نا اس کے پیچھے کوئی دشمنی تھی. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. میں آپ کو بتا دشمنی تو ہمیں نہیں پتا کہ جس سے تلخ نامی ہوئی تھی بچے کی, یہ وہی ہے. ہم نے یہ کہیں بھی یہ بات نہیں کی ہے, لیکن جو ہے نا وہ اس کے آثار بتا رہے ہیں. جہاں پہ جو ہے نا 2 گولیوں سے کام ہوتا ہے, وہاں پہ 22 فائر کیے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو یہ سوال, آپ بہت میرے لیے معزز ہیں, میں آپ کو بہت مشکور ہوں, لیکن آپ لوگ جو ہے نا اس کیس کو اس طرح الجھا رہے ہیں کہ دیکھیں, میری بات سن لیں, میری بات یہ ہے کہ آپ میری بات سنیں. آپ کا میم جو کوشچن ہے نا وہ ٹیکنیکل کوشچن ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے, جو آپ نے کوشچن پٹ کی ہے, دیکھیں میں فارمر سیکرٹری جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ باہر ہوں, راجہ فیصل میرا نام ہے. بات یہ ہے کہ میں ان کا کونسل بھی ہوں اس کیس میں. اب بات یہ ہے کہ آپ کا بڑا ٹیکنیکل کوشچن ہے. ایک چیز آپ نے کہا دیر آر 2 FIRs جو اس بچے کے خلاف ہیں. ایک میرا آنسر یہ ہے کہ وہ دونوں FIRs اس بچے کے متعلقہ نہیں ہم ڈینائی کرتے ہیں, وہ کوئی اور ہے. ایک چیز سمجھ سکتے کوئی اور ہے, وہ یہ نہیں ہے. ایک چیز آپ آ گیا. اور دوسرا اب دیکھیے گا, اب جو ہمارا ہے نا جو کوشچن آپ کے لیے کہ دیر از اے موٹیو, انٹینشن اور پوری منصوبہ بندی اس بچے کو قتل کرنے کے لیے, وہ یہی ہے کہ یہ جو FIRs فیک لائی, یہ پری پلان تھا کہ اس بچے کی جان لیں گے, ساری فیک FIRs میڈیا کے سامنے رکھیں گے کہ یہ وہ FIRs ہیں جس ڈاؤٹ کی بنیاد پر ہم نے اس بچے کی جان لی ہے. I have another question. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر اسلام آباد میں بے شمار لینڈ مافیاز ہیں. کتنے لینڈ مافیاز کی جان اس اسلام آباد پولیس نے لی
آپ میڈیا کو ساری چیزیں پتہ ہیں. ان لینڈ مافیا پر کتنے بدنام زمانہ لوگ وہ لینڈ مافیا کے لوگ چھوڑتے ہیں. کتنی اسلام آباد پولیس کی کارکردگی ہے ان لوگوں کی جان لے گی. میننگ دیر بائے ایک معصوم بچہ جس کی عمر ہی 22 سال ہے, ٹھیک ہے, اس معصوم بچے پر وہ ایف آئی آر جن کا کوئی نیکسس ایون اے ریموٹ کنیکشن اس کے ساتھ نہیں جڑتا ہے. اسلام آباد پولیس کو ان ایف آئی آر کو سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ دیر از اے موٹیو انٹینشن. راجہ صاحب ایف آئی آر جو آئی تھی ون بائی ون ایک کوشچن آیا, اب آپ کا کوشچن ہے. کوشچن کیا مارا گیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی طور بھی ہم اس حق میں نہیں ہے, چاہے موٹیو تھا یا نہیں تھا, دونوں صورتوں میں اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم آپ کے ساتھ کھڑے. لیکن جس موٹیو کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں ہم وہ موٹیو جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کیا موٹیو تھا پولیس کے پاس کہ پولیس نے اتنی بے دردی سے اس بچے کو. ہم نے ایف آئی آر میں ذکر کر دیا کہ ایک دن پہلے چپکلش تکرار ہوئی تھی. سر وجہ کس بات پہ تکرار ہوئی تھی؟ آپ کا وجہ کس بات پہ یہ جھگڑا ہوا تھا پولیس والوں کے ساتھ, وجہ کیا تھی؟ گاڑی چلانے سے, تیز چلانے سے, روکنے سے. باقی میں نے آپ سے کہا کہ سپریم کورٹ جو پولیس کے واقعات ہیں یہ انسیڈنٹ ہے میم آپ کے میں نے کہا کہ موٹیو کیا تھا یہ ان کے دماغ میں پتا ہوگا, انہیں پتا ہے. مجھے کوئی گولی مار دیتا ہے اس کے دماغ میں کیا ہے وہ موٹیو پروف ہے نا, وہ ملزم جو ثبوت ہے. اب دیٹ ہیز بین شفٹڈ آن دی شولڈرز آف دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قتل کیا ہے. تھینک یو. انکوائری کمیٹیاں بنی ہیں اس کیس میں, ایک چیف کمشنر نے بنائی ہے اور ایک جے آر ٹی پولیس کی طرف سے بنائی گئی ہے. آپ نے چیف کمشنر کی جو بنائی گئی انکوائری کمیٹی ہے, ہم دونوں کو نہیں مانتے, ہم دونوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. بہت مہربانی, بہت شکریہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دن تک کوئی ایویڈنس کلیکٹ ہی نہیں کی گئی, انہیں بلایا گیا ہے. تھینک یو, بہت مہربانی, بہت شکریہ. We'll be right back.